अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बेसिकली तो इस वक्त प्रोग्राम का कोई मूड नहीं था। पाकिस्तान के जो शाम में मैं प्रोग्राम शुरू किया था और कोशिश कर रहा था कि वो शाम में ही हो, कि इस वक्त तो पाकिस्तान में रात हो रही है और यहाँ दिन का कोई 1 बज रहा है ह्यूस्टन में। आज 20 मई है और तकरीबन 1:20 हो चुके हैं। मगर अचानक खबर आई, बहुत बड़ी पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, तारीख बनी एक नई, और कि एक और पाकिस्तान को नया फील्ड मार्शल मिल गया अयूब खान के बाद। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इज़्ज़त अफजाई अयूब खान साहब की हुई, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान मुदद्दल्लाह अलैह, इनकी भी उतनी ही इज़्ज़त अफजाई होती नज़र आती है मुझे, और इसके लिए मैं दुआ गो भी हूँ। फिर साथ में मोहतरम सद्दू साहब जो फील्ड एयरफोर्स के मार्शल हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई, दूसरी बात। मगर एक लाइन में फारिग कर दिया गया कि तोसी की गई, ये नहीं बताया कितनी की है। टिल लास्ट ब्रीड भी हो सकती है ये, और मुझे डर यह है कि कहीं खबर से भी डीलिंग हमारे यहाँ फौज शुरू न कर दे। मैं इस पर आज बहुत बात करने जा रहा हूँ, और जो नहीं कर सकते पाकिस्तान में बैठकर, यहाँ से करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले तो अपने नाज़रीन के लिए, अपने व्यूअर के लिए ये बताना ज़रूरी है कि ये फील्ड मार्शल निकला कहाँ से है। ये अमेरिका और अमेरिका की तर्ज की जो हुकूमतें हैं, जमहूरियत हैं, वहाँ तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी है और ह्यूमन राइट्स बेस है, और जो विल ऑफ पीपल है उसकी बुनियाद पर है, तो यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है। ये बरतानिया की ईजाद है, वो फ्रांस की बेसिकली ईजाद है। ये 1100 मेरे ख्याल में 65 में पहले जो बादशाह था, उसने, मुझे नाम भी पता है मगर उसकी ज़रूरत नहीं आपको, तो अपने फौजी जनरल को ये खिताब दिया था उन्होंने। मगर इसकी बाकायदा फौजी तारीख में जो मिलती है हिस्ट्री, ये 1736 में जनरल हैमिल्टन थे, उनको बरतानिया में दिया गया। और जहाँ ये नौआबादियाती निज़ाम, इसकी ईजाद तो बरतानिया ने की है ना, और फ्रांस, दोनों ने। तो वहाँ ये आपको मिलेंगे जहाँ जहाँ नौआबादियाती सिस्टम रहा है। तो ये 1736 में हैमिल्टन साहब को शायद इसलिए दिया गया था कि स्पेन से जो जंगें थी बरतानिया की, उसमें उनका बड़ा रोल था। और फिर 100 आम तारीख है, हिंदुस्तान में भी 70s में एक फील्ड मार्शल रहे हैं, और ब्रिटिश इंडिया में भी एक थे। मगर ये नॉर्थ कोरिया में, और एक मेरे जहन में मुल्क नहीं आ रहा इस वक्त, अभी देखा मैंने, ये फारिस का ही कोई मुल्क है, वहाँ बड़ी और रेवड़ियों की तरह है, नज़र आएंगे आपको। और शहजादा चार्ल्स भी फील्ड मार्शल रहे, जो चार्ल्स थर्ड कहलाते हैं। मतलब ये आपको मुसलमान मुल्कों में तो सब जगह मिलेंगे, इजिप्ट भी ले लें, और लीबिया भी ले लें, और शाम भी ले लें, इराक भी ले लें, और सऊदी अरब भी ले लें, ईरान, सब जगह आपको मिलेंगे। और ये बरतानिया में तो 5 स्टार जनरल्स को मिलता था, और अब भी उन्हीं को दिया जाता है। शायद आखिरी तो मैंने नहीं चेक किया कब मिला है। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात है, अयूब खान साहब तो खुद थे सिटिंग प्रेसिडेंट भी थे, और अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बना लिया था। ये सर्वेइंग नहीं हो, ज़रूरी नहीं होता कि सर्वेइंग भी हो, मतलब आर्मी की कमान इनके पास नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र आर्मी की कमान भी इनके पास हो। तो एक बचत का रास्ता ये है, और ये रातों रात पाकिस्तान में हुआ है। जब टेलीविज़न पे मेन शोज वगैरह ख़त्म हो गए तकरीबन, जो मैंने नोट किया है, और सदर को एतमाद मिले कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है, मुलाकात की खुसूसी तौर पे, और कैबिनेट ने ऑल ऑफ सडन कि भाई इतनी बड़ी फतह इंडिया के खिलाफ, और दोनों तरफ से मशकूक है, दोनों तरफ दावे हो रहे हैं, एन मुमकिन है कि मोदी भी ले लें फील्ड मार्शल का खिताब।
کیونکہ جمہوریت تو وہاں پہ بھی بس خوش خوشی رہ گئی ہے اب. تو وہاں پہ بھی کوئی حیرت نہ ہو اگر وہاں پر بھی ایسا کچھ ہو جائے، کیونکہ ایک ہی مینٹلٹی کے لوگ ہیں نا. تو فتح جو ہے بہت بڑی ہے. اگر غور سے چیزوں کو دیکھیں، اسلحہ میزائل جو تھے وہ چائنا کے تھے، ڈرون ٹرکی کے تھے، جس کی وجہ سے انڈیا نے سارے اپنے تعلقات بھی اور کاروبار بھی سیاحت بھی سب لپیٹ دی ہے اور خوب ٹینشن ہو رہی ہے. تو ڈرون سے ٹرکی کے کام دکھایا ایئر فورس کے لانڈوں نے احساس لے، اور پیسے تھے IMF کے جو لوگ بتا رہے، مگر اور مار کھانے والا انڈیا تھا. انعامات لے رہے جنرل سیدنا مدظ اللہ علیہ، محترم جناب حافظ منیر اور سدو، جن پہ پہلے ہی بڑے الزامات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سو کو کم پتہ ہوگا، وہ ابھی بات ہو رہی تھی دوست سے کہ یہ فوج جو ہے اب اس میں کا آخری گولی چلنے کا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کئی 2 سال سے، کہ مجھے تو اب گولی چلتی نظر آتی ہے اندر، کہ سب کے حق کھا لینا اور اپنے نام سب کچھ کر لینا. ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ دوسروں کے حوصلے بڑھاتا ہے اپنے ساتھیوں کے. یہاں ٹیم کا لیڈر سب خود کھا جاتا ہے. ایئر فورس میں تو پہلے ہی بے چینی ہے کہ سدو صاحب کی جب ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی تو جو ڈیزرو کرتے تھے ان میں سے ایک نے لیٹر لکھ دیا، جواد نام ہے ان کا، کورٹ مارشل، اس کی ڈیٹیل ہے میرے پاس مگر میں بہت لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا. تو جواد صاحب تھے ایک جو مارشل بننے کی ریس میں شامل تھے. انہیں پتہ چلا کہ جناب سدو صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اس ظلم کے خلاف. تو انہیں یہ جرم عائد کیا گیا ان پہ کہ وہ دشمن کو خفیہ راز دیتے ہوئے پکڑے گئے، اور وہ سنا ابھی تک اندر ہے. تو اکا دکا کے نکلنے سے تو کچھ ہوگا نہیں. یہاں تو اب لگتا ہے بیرکیں پھٹیں گی بڑے پیمانے پہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں. اچھا بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ فتح دیکھیں، ایئر فورس میں نے بلا شبہ کام دکھایا. 5 گرائے، 4 گرائے، 3 گرائے، 6 گرائے. انڈیا نہیں گرا سکا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کنفرم کر دیا کہ جو انڈین ایئر چیف نے کہا کہ یہ ہم نے بھی گرائے، ابھی ہم بعد میں بتائیں گے، سب نے اس کا مذاق اڑایا. مگر گراؤنڈ پر آپ نے جہاں پر آرمی خود تھی، جہاں کہ محترم نے یہ فیلڈ مارشل کا خطاب دیا ہے، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ اپنی فتح پہلے ثابت تو کریں، پہلے دکھائیں تو صحیح، ایویڈنس تو دیں کہ آپ کے 11 ایئر بیس وہ مار کے چلے گئے. اس سے پہلے وہ 40 میسلز مار کے گئے 9 مقامات پہ جو آپ نے خود مانے، اور آپ کہتے ہیں ہم نے بھی مارے. اس کا آپ کے پاس تو کوئی سیٹلائٹ امیج ہے نہ، آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے جو مجھے بھیجی ایک فوجی نہیں، وہ سب جعلی تھیں، جھوٹی تھیں. آدم پور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، بالکل انٹیکٹ ہے، ہر چیز صحیح موجود ہے، اور آپ کہیں ثابت بھی نہیں کر سکے ابھی تک. آپ نے راتوں رات انعامات پکڑ لیے، اور وہ بھی بڑے اہم، جو غلامی کی آخری نشانی ہے. اچھا، اس میں یہ تو ہونا تھا، اس ہونے پہ حیرت کیسی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے ابھی. مگر پہلے یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو اور اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لیے ہو رہا ہے. مگر یہ ساری چیزیں الٹی ہوں گی. جو انسانی نفسیات کے تحت لوگوں کا رد عمل جو آنا شروع ہوا ہے، عام آدمی کا جو ہنسی ٹھٹا پڑ رہا ہے، اس کو دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ وہ دن اب قریب آ رہے ہیں جس کا خطرے کا اظہار ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی لحاظ شرم نہیں ہے. یا تو یہ شامل ہے اس تھاٹ میں اور اس پلاننگ میں جو کہیے کہ اس ملک کو توڑنا ہی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ فوج ٹوٹی تو ملک ٹوٹ جائے گا، تو کچھ نہیں بچنا نا. آپ کے کتنے دوست ہیں، کتنے دشمن ہیں، یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا.
آپ نوٹ کریں کہ آج کی دنیا میں فیلڈ مارشل کہاں ہوتے ہیں. یہ ایک جو برطانیہ میں بھی اگر آپ دیکھیں ماڈرن ہسٹری میں تو یہ ایک آنری سا ایک خوش کرنے کے لیے تحفہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں تو طاقت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے نا. افغانستان جیسے ملکوں میں رہا ہے, دوستم تھے میرے خیال میں آخری, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو پہلے ہی بے چینی موجود ہو, اس کا کوئی ایک مناسب ریزن, کوئی ایسے آرگومنٹ جو لوگوں کو مطمئن کر سکے, اور ایک مشکوک فتح, ادھوری فتح. اور بھارت سے اگر میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بھارت سے اگر ہم ایئر فورس میں بھی ہماری برتری حاصل ہے تو بہت بڑی بات ہے. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی بہت بڑی اکانومی ہے, اس کی بہت بڑی ڈپلومیسی ہے, اور اس کے پاس کاروبار ہے, سب کچھ. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ بھی کارنامہ چائنا کے کندھے پہ اس کی ضرورت کے تحت یا ترکی کے ڈرون کی بنیاد پہ حاصل کر دی تو بہت بڑا کارنامہ ہے. مگر آپ نے گراؤنڈ پہ کیا کیا وہ آپ نہیں بتانے کو تیار ہے, دکھانے کو تیار ہے, مگر عہدہ پکڑ لیا آپ نے. تو اس کے دو ریزن بتاتے ہیں لوگ جو سمجھ میں آتے ہیں. پہلا تو میرا اپنا سوچ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف سے ان کی ڈیلنگ کی گفتگو بہت عام ہو گئی ہے اب, کہ خان صاحب سے تنہائی میں بھی مل رہے ہیں اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بحال ہوا ہے. اور پھر شہباز گل جیسے لوگ خاموش ہو گئے. نوٹ کریں, جو ہر وقت بولتے تھے, لاکھوں ویوز بٹورتے تھے الٹی سیدھی باتیں کر کے, وہ اب سائڈ پکڑ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اپنا وزن بڑھانے کے لیے کہ خان صاحب اگر کل واپس آ جائیں, ان کی حکومت آ جائے, تو جو ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پچھلا بویا ہے اس کا حساب تو دینا ہوگا. تو اس حساب سے بچنے کے لیے بہت سارے کام آپ کو نظر آئیں گے کہ ویسے تو بظاہر فیلڈ مارشل آنری ہوتا ہے نا, مگر ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل ہو جائیں, اور اتنے بڑے عہدے مستقل نہ بھی ہوں تو اتنے بڑے عہدے کے ساتھ میں اگر خان صاحب کوئی اسٹیپ لینے کی کوشش کریں یا ان کی پارٹی لینے کی کوشش کریں جو عوامی دباؤ ہوگا یقیناً ہوگا, تو اس سے محفوظ رہنے کا راستہ ایک نکالا جائے. اچھا, یہ سب میری اسپیکولیشن ہے, میرا ڈیلوژن بھی کہہ سکتے ہیں, مگر ایک تھاٹ ہے کہ اس ڈیل کے موقع پر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا تھاٹ یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں آپ دیکھیں کہ گونگلو اگے ہوئے تھے مریم کے اور نواز شریف کے منہ میں, جس سے فوج میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ان سے, اور کچھ اوے بھی ہوئے اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں. اور بعد میں مسلم لیگ نون نے ان کو سپر سالار اعلیٰ بنا دیا نواز شریف کو, کہ یہ تو جنگی ڈیزائن انہوں نے کی تھی, اس کی تو کمانڈ ہی انہوں نے کی تھی. تو برا تو لگا ہوگا نا کہ بھائی سب کچھ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, کیا بھی کچھ نہیں, بولے بھی نہیں, ایک مذمتی بیان بھی نہیں دے سکے. تو جب یہ اندازہ ہوا کہ اب وہاں سے سختی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے اور معاملات کہیں اور جا رہے ہیں, ڈیل بھی ہو رہی ہے خان صاحب سے, تو یہ مسلم لیگ تو صدیوں سے مطلب اس کا جنم ہی بطور ٹاؤٹ ہوا تھا. یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی اور اپنی قیمت بڑھانے کے لیے کیا تھا, لگایا گیا تھا. ورنہ تو اس کا جنم, اگر آپ تاریخ دیکھیں ہندوستان کی اور مسلم لیگ نون کو دیکھیں, تو یہ تو ایز اے ٹاؤٹ پیدا کی گئی تھی نا اس خطے کو توڑنے کے لیے. تو راتوں رات ڈر گئے, جیسے راتوں رات عہدہ دیا راتوں رات ڈر گئے کہ بھئی اب یہ عذاب آئے گا. تو انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ چلو بھائی فیلڈ مارشل بنا کے اپنی جان چھڑاؤ, خوش کرو. نمود و نمائش تو اس خطے کی سب سے بڑی نشانی ہے نا, خصوصیت ہے. تو اس لیے یہ عہدہ دیا گیا ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ خود فرمائش کی گئی ہو. اگر فرمائش نہیں بھی کی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگایا انہوں نے وصول کرنے میں, ایک لمحہ, اور یہ کہا یہ شہیدوں کے نام ہے, غازیوں کے نام ہے, ان کے گھر والوں کے نام ہے. اب بھائی تھوڑا سا ہل جل, تھوڑا سا ایجیٹیشن دکھا لیتا تو شاید کوئی تھوڑی ہم جیسوں کے ذہن میں آتا کہ یار اس کو زبردستی بیچارے کو پھانسا گیا ہے. ممکن ہے کہ بھائی وہ یہاں سے ہی سمری بھیجی گئی ہو کہ سائن کر دو, جیسے پہلے
باجوہ کے دور میں کیانی کے دور میں سنا اسمبلی بنا کے اب جیسے باجوہ کی اور کیانی دونوں کی اسمبلی پہلے سے گئی تھی من کے ایکسٹینشن کی کہ ایکسٹینشن تو ان کی خطرے میں ہے. جو 2000 ابھی نومبر سے 2025 سے جو ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے نومبر میں, اس کے بعد سے تو ایکسٹینشن خطرے میں ہے. جو 26ویں ترمیم کے تحت ان کو ملا ہے اس اسمبلی کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو جو سارے خوف ہیں, لالچ ہیں, مگر اس کا انجام بہت برا ہوگا کیونکہ فوج میں اس سے بہت بے چینی پھیلے گی جو پہلے ہی موجود ہے. اور خاص کر جو سدھو کو بنایا ہے وہ تو انتہائی, اس کو جو ایکسٹینشن دی وہ تو انتہائی شرمناک ہے, انتہائی شرمناک ہے. اگر کوئی کامیابی لی ہے, آپ پہلے ہی ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پھر ایکسٹینشن لے لیں گے, مطلب نیچے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, ان کی کوئی خواہش نہیں ہے, وہ کہیں ڈیزرو نہیں کرتے, اور عالمی برادری میں منہ دکھانے کے قابل اس قوم کو چھوڑیں گے آپ یا نہیں چھوڑیں گے؟ تو جناب میں تو اس سارے معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, آپ بھی سوچئے, بیٹھیے, غور کیجئے اور دعا کیجئے کہ جن حادثات کا, جن سانحات کا ہمیں ڈر ہے ہمارے منہ میں خاک وہ نہ ہو اور انہیں سمجھ آ جائے, عقل آ جائے, اور یہ جو ایک غلطی 1947 میں ہو گئی یہ نپتی رہے, یہ چلتی رہے, اور یہاں رہنے بسنے والے لوگ ایک پرامن زندگی گزار سکیں. میری طرف سے اجازت ہو. اللہ حافظ.